मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है कि अक्सर ख़वातीन की पहली शादी की नाकामी के बाद दूसरी शादी भी क्यों नाकाम हो जाती है। इससे पहले भी मेरे कुछ सोशल लेक्चर्स जो है आप सुन चुके हैं, जिसमें बेटे का रिश्ता करते वक्त किन बातों की एहतियात इंतहाई ज़रूरी है और तू एक बारी और सोच ले। इसके अलावा हम अपनी परेशानी या ज़िंदगी की कैसे ख़त्म या कम कर सकते हैं, और इस तरह के मेरे कुछ लेक्चर्स आए। मेरी जो वकालत का अरसा है, मेरा 20 साल का वकालत के अरसे में जो मेरे मुशाहदात में चीज़ें आईं, मैं वो कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ और उनको जो है आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि अगर उनमें किसी बात से किसी का कोई फ़ायदा हो सकता हो तो वो हो जाए। मेरे कानूनी लेक्चर तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज मेरा ये टॉपिक है, और इस टॉपिक की जो बुनियादी एक लाइन में बात करना चाहूँगा वो ये है कि बुनियादी रीज़न ये होती है कि पहली शादी करते वक्त लोगों से गलती होती है, और जब उसी लड़की की दूसरी शादी करते हैं तो वो गलती करते हैं। इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले अगर आपको मेरा लेक्चर, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दोस्तों को भी मेरी कानूनी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अक्सर लड़कियों का रिश्ता होता है, लोग रिश्ता करते हैं बेटियों का, और सब वालिदैन की कोशिश होती है कि वो बेहतरीन जगह रिश्ता करें। लेकिन जब रिश्ता करने से पहले जो हालात हैं वो कुछ और होते हैं। ज़ाहिर है किसी को क्या घर आपने 1 घंटे के लिए जाना है, उसने आपको 1 घंटे के लिए बतौर मेहमान आपको वेलकम करना है, तो उस 1 घंटे में तो वो उसकी मोहब्बतें ही आप पे निशावर होंगी। जब आप उनसे मिलते हैं तो आप भी बड़ा बेहतरीन तरीके से मिल रहे होते हैं। किसी को 1 घंटे के लिए डील करना और किसी को सारी उम्र के लिए करने में बुनियादी फ़र्क होता है। इसलिए अक्सर लोगों से जो है वो गलती हो जाती है, और वो इस ख्वाहिश के बावजूद कि वो अपनी तरफ से अपनी बेटी के लिए कोशिश करते हैं कि बेहतरीन रिश्ता हो हर लिहाज से, लेकिन बेहतरीन रिश्ता नहीं होता, और उनकी बेटियां बाज़ औक़ात ससुराल में जाके मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, ज़हनी हमआहंगी नहीं होती, बाज़ को ससुराल की तरफ से ज़ालिमाना रवैये का सामना करना पड़ता है, और इस तरह उनकी कभी कभी डाइवोर्स हो जाती है। और कहीं कहीं ख़वातीन भी गलती करती हैं कि वो जब ससुराल जाती हैं तो वो बड़ा आइडियल सा माहौल उनके ज़हन में होता है कि शहज़ादा सफ़ेद घोड़े बैठ के आएगा, उनको ब्याह कर ले जाएगा। आगे भी उसने सारी आइडियल माहौल देखा होता है, लेकिन जब वो रियलिटी देखती हैं वहाँ जाके तो फिर वो सम टाइम्स उसको कबूल नहीं कर पाती, और जिसकी बिना पर जो है वो खुला का दावा दायर कर देती हैं। मैंने अक्सर देखा है खुला के दावे जब दायर होते हैं तो शोहर आके मिन्नतें कर रहा होता है, उनकी मसालत के लिए मिन्नत कर रहा होता है कि जी एक थोड़ा टाइम दे दें मुझे मुलाकात के लिए, मिलने के लिए, लेकिन वो ख़वातीन वो थोड़ा सा 5 या 10 मिनट भी शोहर को देने को तैयार एग्री नहीं होती, और वो चाहती हैं सूरत में हमने खुला लेनी है, खुला डिग्री हो जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि खुला की डिग्री के बाद जो है अक्सर ख़वातीन जो है उसको पछताना भी पड़ता है, क्योंकि खुला की डिग्री के बाद अक्सर मर्द हज़रात की तो शादी हो जाती है, चाहे मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा अच्छे ना भी हों, लेकिन फिर भी उनकी शादी हो जाती है। ख़वातीन के लिए मसला बन जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ मैंने बेशुमार कुंवारी ख़वातीन देख रहा हूँ जो पढ़ी लिखी भी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन उनकी एज ज़्यादा हो गई और वो शादी उनकी कहीं नहीं हो रही। इस सूरत में जो लड़की डाइवोर्स हो जाएगी उसका मुआशरे में मकाम कुछ और फिर हो जाता है, उसको मुआशरा ये आसानी से कबूल नहीं करता। ख़ास तौर पर जब उस शोहर से उसके पहले शोहर से बच्चे वगैरह भी हों तो उसके लिए मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की को बच्चों के साथ कोई कबूल करने को आसानी से तैयार नहीं होता। और अगर कोई रिश्ता होता भी है, मिलता भी है,
تو وہ بھی کسی شادی شدہ بندے کا ملے گا، کسی اولڈ ایج مین کا ملے گا، یا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی آلریڈی بیوی موجود ہوگی، تو یا بڑے بڑے بچے ہوں گے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. پھر اس کو ایک تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے. دوسرا، جب وہ واپس اپنے سسرال سے ہٹ کے جب واپس اپنے میکے آتی ہیں تو شروع میں تو چلو والدین بھائی اس کی تھوڑی سی اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہی ان کا بھی رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہوتا ہے، چاہے حالانکہ ان کی گھر کی بیٹی ہوتی ہے. کیونکہ کسی کنواری لڑکی کو پالنا کچھ اور ہوتا ہے، اور شادی شدہ اگر ڈائیورسڈ ہو جائے تو وہ واپس آ کے آپ کے گھر بیٹھ جائے تو اس کو ڈیل کرنے کا صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. شادی کے بعد اکثر جو بیٹیاں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں وہ بھی اگر ایک ہفتے 2 ہفتے کے لیے گھر میں آ جائیں تو گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. بے شمار لوگ میں نے دیکھے ہیں بیٹیوں کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، بڑی محبت سے بھائی ملتے ہیں بہنوں کو، لیکن کچھ ریئلٹی ہوتی ہے ہماری فیکٹس جن کو دیکھنا پڑتا ہے، جو کہ اسی زمین کا ایک حصہ ہے، اسی کائنات کا ایک حصہ ہے. اسی طرح جب ایسی خواتین واپس آتی ہیں تو آگے سے ان کو وہ بہترین رویہ نہیں ملتا جس کی وہ توقع کر رہی ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو گھر میں بھابیاں ان کی موجود ہوتی ہیں ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو ان کے بھائی کی انکم ہے یا جو ان کے شوہر کی انکم ہے وہ غلط جگہ پر جو ہے خرچ ہو رہی ہے، اور وہ ان کو جو بہنوں پہ خرچہ کر رہے ہیں، جو بہن روٹ کے آئی ہے اس پہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ان کو برا فیل ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر کسی خاتون جس کو ڈائیورس ہوئی ہے یا اس نے خلا لی، اس کے بچے بھی ہوں، تو اس کے لیے گھر میں ماحول اور زیادہ عجیب سا ہو جاتا ہے. وہ بھائیوں کے رحم کرم پہ ہوتی ہے. ایک تو اس کا اپنا کوئی کاروبار کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بھائیوں کے رحم کرم پہ ہوتی ہے، اس لیے بھابھیوں کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط جگہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. دوسرا، اب ہر بندہ امیر نہیں ہوتا پاکستان میں، ہر بندے کے 2 کنال کی کوٹھیاں نہیں ہوتی. سو ہر بندے نے اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنا سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے. سو ایک نیا بندہ آ جائے بچوں کے ساتھ، اس کو ظاہر ہے اب بھائیوں نے اپنا کمرہ نہیں چھوڑ دینا، بیڈ روم نہیں چھوڑ دینا ہوتا کہ ان کے لیے چھوڑ کے باہر آ جائیں اور بہن کو کہیں ان کا کمرہ سنبھالیں. تو وہ اکثر ان کو کسی نارمل سے کمرے میں جگہ ملتی ہے جہاں اس کو بچوں کے ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے اسی کے جو بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پل رہے ہوتے ہیں، ان کے نئے سوٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، نئے گفٹ سب کچھ ہوتا ہے، جبکہ اسی کے خاتون کے بچے جو ہیں ان کو پھر ظاہر ہے وہ چیز نہیں ملتی جو ان کے بھائی اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی بیویوں سے بھی مجبور ہوتے ہیں. سو یہ بھی چیز اس کو فیل ہوتی ہے کہ اس کے بچے بھی اس طرح کی اچھی زندگی نہیں پل رہے ہوتے جس طرح کے اس کے بھتیجے وغیرہ جو پل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اس گھر میں. والدین کوشش تو کرتے ہیں بیٹیوں کو سپورٹ کرنے کی، لیکن وہ بھی چونکہ اپنے بڑھاپے میں اپنے بیٹوں کے ہی رحم و سہارے پہ ہوتے ہیں، سو وہ بھی اتنی زیادہ اپنی بیٹی کی ہیلپ نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. ایسی صورتحال میں اب اکثر خواتین کا کچھ چونکہ ذریعہ معاش نہیں ہوتا تو اس کو ہر جگہ جگہ تنگی پیش آتی ہے. بھائی اچھا ایون کہ وہ کوئی کیس بھی کرنا چاہے شوہر کے خلاف بچوں کے خرچے کا یا کوئی دوسرا، اس پہ بھی بھائی اوائڈ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کریں. کیوں کہ اس پہ بھی فیس ان بھائیوں کو دینی پڑتی ہے اور انہیں کو جانا پڑتا ہے عدالتوں میں، اس لیے وہ بھی نارملی کوشش کرتے ہیں کہ کیس وغیرہ بھی نہ ہو، یہ ایسے ہی رہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسا کوئی رشتہ ہے اور بہن کو یہاں سے رخصت کریں. اکثر خواتین بیچاری ان صورتحال میں، شدید پریشانی کی صورتحال میں، وہ یا تو کپڑے سلائی وغیرہ کام شروع کر دیتی ہیں یا پھر جو ہے کسی اسکول وغیرہ میں ملازمت کر لیتی ہیں، ٹیچنگ وغیرہ کی، وہاں بھی ان کی تنخواہ معمولی سے ہوتی ہے. یہ میں ان لوگوں کے مسائل بتا رہا ہوں جو مڈل کلاس سے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ امیر لوگوں کے تو ظاہر ہے اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر ہمارا پاکستان میں جو طبقہ مڈل کلاس کا ہے تو میں ان کے مسائل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان شارٹ یہ کہ حالات ایسے کچھ آ جاتے ہیں اس خاتون کے لیے، گھر میں رویے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے نامناسب، اور وہ اس کو لگتا ہے کہ میں غلط کر بیٹھی ہوں، اس سے بہتر تھا وہ چور جیسا بھی تھا جس سے اس نے ڈائیورس لی ہوتی ہے یا جسے خلا لی ہوتی ہے، وہ جیسا بھی تھا اس کو لگتا ہے وہ مارتا پیٹتا بھی تھا، چاہے گالا گلوچ بھی کر لیتا تھا، لیکن وہ اس کا کم از کم ایک گھر تھا، ایک بندہ تھا جو اس کی ذمہ داری قبول کر رہا تھا، وہ ایک بچوں کا باپ تھا. تب ان کو یہ احساس ہوتا ہے، لیکن تب دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب تک اس بندے کی بھی اکثر شادی ہو چکی ہوتی ہے اور اس سے وہ دوسری بیوی سے بچے بھی پیدا کر چکا ہوتا ہے. اچھا پھر اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا رشتہ ہو جائے. میں نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ پہلی شادی کرتے وقت ہم سے غلطی ہوتی ہے، اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اچھا رشتہ ہو، بہترین ہو، لیکن وہاں غلطی ہو جاتی ہے. لیکن دوسری بار ہم غلطی کرتے ہیں. وہ کیسے غلطی کرتے ہیں؟ رشتہ کوئی آتا ہے، اب وہ اس وقت پوزیشن ہی ہوتی ہے کہ ویئر از ہی، یعنی کہاں ہے، کوئی آئے صحیح اور اس کو رخصت کریں. سو کوئی آ گیا رشتہ، چاہے وہ رنڈوا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے، چاہے کسی نے چاہے عمر کتنی زیادہ ہو،
پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے اس کی انکم بھی زیادہ اچھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اور لڑکی بھی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس گھر سے نکلوں، میں اس ماحول سے نکلوں جو میں تانے سنتی ہوں روزانہ بھابھیوں کے یا لوگوں کے، اور میں جاؤں میں بھی دوسری جگہ ٹھیک ہو جائے. یعنی ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنی مجبوریوں کے تحت جو ان پر برڈن پڑ رہا ہوتا ہے، جو پریشر پڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے تحت وہ بھی رشتہ قبول کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے، جو کہ عام حالات میں جس کو کبھی بھی وہ قبول نہ کرے، اور جو اس کے شوہر سے 10 درجے کم ہوتا ہے بندہ، یعنی جس کو ٹھکرایا ہوتا ہے ان خواتین نے، اس سے بھی کئی درجے کم بندہ جو ہوتا ہے جس کو وہ مجبوری میں قبول کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں، صرف اور صرف اپنے حالات کی وجہ سے. اچھا، پھر جب یہ رشتہ ہو جاتا ہے ان کا، آگے پھر ان کے لیے مسائل بیچاریوں کے کم نہیں ہوتے. مطلب اکثر خواتین کا جو میں نے کہا کہ دوسری بار غلطی کرتے ہیں، اس لیے بھی ڈائیورس ہوتی ہے کہ اب وہ رشتہ ہی پہلی بات ہے ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں ہی کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی رنڈواش، اگر کسی کی بیوی پہلے سے ہوئی، بچے ہوئی، ظاہر ہے رفڑ پڑے گا. تو پھر اس کے جو نئے بچے قبول کرنا دوسرے شوہر اکثر نہیں کرتے، یا وہ ہم ہی بھر بھی لیں قبول کرنے کی، تب بھی بچے فٹ بال بنے رہتے ہیں، کبھی میکے میں چلے گئے اور کبھی جو وہ آ گئے ادھر شوہر کے اپنی ماں کے پاس آ گئے. اگر یہ خاتون بچوں کا خرچہ کیس کرتی ہے پہلے شوہر پہ، تو وہ گارڈین کا کیس کر دیتا ہے بچے لینے کے لیے. ادروائز جب اس کے اپنے بچے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کو اس بچوں سے دلچسپی کوئی نہیں ہوتی. خاص طور پہ جب اس خاتون کے نئے شوہر سے بچے ہو جائیں تو وہ اس بندے کو بھی یہ بچے برے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو بچے بیچارے ہوتے ہیں یہ رل جاتے ہیں، نہ یہ باپ کے پاس رہتے ہیں نہ یہ ماں کے پاس رہنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو یہ اصل نقصان ان بچوں کو ہوتا ہے. دوسری طرف وہاں خاتون کو بھی دب کے رہنا پڑتا ہے، اس کو ظلم و ستم برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ دھچکا کھا چکی ہوتی ہے، پہلے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سے طلاق ہوگی تو مجھے گھر والوں نے میں پھر وہیں اسی گھر میں جانا پڑے گا جہاں پہلے بھابھیوں وغیرہ کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. سو وہ جیسے تیسے ہے وہاں گزارا کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ ظلم برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہے جو پہلے شوہر کے دفعہ اس نے نہیں کیے ہوتے، وہ یہاں وہ بھی برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے باوجود جہاں بھی تھوڑا سا اس کے انمن شوہر کے ساتھ ہوئی یا کسی کے ساتھ ہوئی تو اس کو پہلا تانا جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جی اگر اتنی اچھی ہوتی تو یہ اس کو پہلے شوہر طلاق نہ دیتا. اور ساس بھی نندے بھی آتے جاتے اس کو ٹوک مارتی رہیں گی. وہ بیچاری ہیں جو ایسی خواتین ہیں جو قابل رحم اور قابل ترس ہوتی ہیں، جو وہاں پہ گزار رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر بھی گزارا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر پھر بھی ایک دفعہ ایک سٹیج آتی ہے جب ان کو دوسرے شوہر سے بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے. میرے جو 20 سالہ پریکٹس میں نے 70% کیسز میں دیکھا ہے جن خواتین کی پہلی شادی ناکام ہوتی ہے ان کی دوسری بھی ناکام ہو جاتی ہے. اس کی بنیادی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ ان خواتین کا قصور ہوتا ہے، ان کی وجہ اس کی بنیادی ریزن یہ حالات ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے، جس کی وجہ سے ان کی دوسری شادی ناکام ہوتی ہے، اور وہ بیچاری پھر جو ہے اپنے جو والدین کے سہارے پہ آتی ہیں، بھائیوں کے سہارے پہ ہوتی ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہیں محنت مزدور کر کے بچوں کو پالیں، اور ان کے بچوں کا بھی نام مستقبل نہ ان کے بچوں کا بنتا ہے نہ پھر ان کا بنتا ہے. پھر ایک نئے رشتے کی تلاش میں ہوتی ہیں، پھر ایک نئی غلطی کرنے کی سوچ میں ہوتی ہیں. سو یہ سلسلہ جو چل جاتا ہے، بنیاد ان کی زندگی کی ہل جاتی ہے. دیکھیں ہمیں زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، ہم اس کو بھی تجربات کی نظر کر دیتے ہیں. سو میرے کچھ عرصے پہلے ایک لیکچر تھا، تو ایک باری اور سوچ لے، اس میں نے یہی بات کی تھی کہ کوئی بھی زندگی کا اہم فیصلہ کرتے وقت ایک بار سوچ لیں. ہم اگر کوئی فیصلہ کر چکے ہیں جو نیگیٹو فیصلہ، اس کو ایک بار ڈیفرڈ کر دیں، اس کو پرے کر دیں. ایک بار کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ ایک ہفتے کا ٹائم اس فیصلے کو دے دیں گے تو میں بھی آپ کی سوچ بدل جائے، آپ کو کچھ چیزیں بہتر نظر آنی شروع ہو جائیں. لیکن پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم خود ایک مسئلے کو جھیل نہ لیں، ایک پرابلم کو فیس نہ کر لیں، ہم تب تک جو ہیں اس کا اثر نہیں کر لیتے. میں نے آج ساری باتیں بتا دی ہیں جو میں نے فیس کیا، جو میں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ غلطیاں خواتین کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی. امجد اسلام جد کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے. سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا. بہت خوبصورت بات اس نے کی تھی کہ ایک عمر ہماری ہوتی ہے جب ہمیں وقت ایک چیز سکھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، ہم اس وقت اس بات پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے. یعنی میں اگر ینگ ہوں تو میرا والد مجھے کوئی بات سمجھائے گا تو مجھے وہ بات فضول لگے گی. میری اگر کسی خاتون کو اس کی ماں کوئی بات سمجھائے گی، وہ اس کو وہ ہنس پڑے گی کہ ماں ایسے ہی کہہ رہی ہے. جب کوئی خاتون بیٹیوں سے کہتی ہے کہ جی کوئی کام کرنا سیکھ لیں، کھانا پکانا سیکھ لیں، سلائی کڑھائی سیکھ لیں، آپ نے سسرال جانا ہے، تب وہ مذاق میں، ہنسی مذاق میں بات اڑا دیتی ہیں، لیکن بعد میں ان کو انہی باتوں پہ جا کے رونا پڑتا ہے. ایک خاتون شاعرہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں جن کو ماں سے سن کر ہنس پڑی تھی، میں جن کو ماں سے سن کر ہنس پڑی تھی، انہی باتوں پہ روتی جا رہی ہوں. محبت منتقل ہونے لگی ہے، میں اب بچوں کی ہوتی جا رہی ہوں.
سو اسی شعر کے ساتھ میں جو ہے اجازت چاہوں گا. امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے جو واٹس ایپ نمبر ہے 0333618191 پر جا کر فری مشورہ جو ہے کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.